बना जाता है। तो इससे कबल कि हम प्रोग्राम शुरू करें, सबसे पहले परवरदिगार की बारगाह में पुरुम्मीद भी हैं और दुआगो भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जो भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाक़े से होंगे। तो सबसे पहले बढ़ेंगे क़िबला अल्लामा अमीन शहीदी साहब की तरफ। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हम और आपके तमाम नाज़रीन को भी खुश रखे। जज़ाकल्लाह। क़िबला हमारा जो आज का मौजू रहेगा वो तब्दील होती हुई दुनिया रहेगी, जो भी तेज़ी के साथ एक तेज़ी देखने में आ रही है। सियासी जो नक्शा है दुनिया का वो लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होने जा रहा है। अमीन शहीदी साहब, आप सबसे पहले हम उसको वन बाय वन थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अमेरिका के जो अंदरूनी जो हालात हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर वहाँ पर ये इसी तरह से एहतजाजात चलते रहते हैं तो इसका असर जो है वो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक में भी जो है वो पड़ना शुरू हो गया है। अंदरूनी मामलात जो हैं उस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल मसला निज़ाम का है। जो निज़ाम इस वक्त अमेरिका में और मगरबी दुनिया में राइज है, उस निज़ाम का ये निज़ाम सरमायादाराना निज़ाम है। सरमायादाराना निज़ाम में इंसान की कोई कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं है। सरमायादाराना निज़ाम में सिर्फ और सिर्फ जिन्स है और हर चीज़ को जिन्स से काबिल फ़रोख्त की निगाह से देखा जाता है। लिहाजा वैल्यूज़ सारे के सारे उस जिन्स के गिर्द घूमती हैं और अक़दार उसी के गिर्द घूमती हैं। नतीजतन इंसान एक जिन्स और मता एक काबिल फ़रोश की हैसियत से वो बाज़ार की ज़ीनत बनता है। लिहाजा इस वक्त इंसान की सेहत भी काबिल फ़रोख्त है और इंसान की ज़िंदगी की सहूलतें भी काबिल फ़रोख्त हैं। इंसान चाहे मेहनत कर कर के मर जाए, लेकिन उसका मरना कबूल है। उसको जीने के लिए जो सामान फराहम करने की ज़रूरत है, वो जब तक आपको पैसा न मिले उस वक्त तक आप उसको फराहम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मगरबी जो दुनिया में राइज निज़ाम है, जिसको आप सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं, उसकी ये रूह है। इसी रूह के तहत आप ये देखते हैं कि मगरब में चाहे अमेरिका है या यूरोप, इंसान इस वक्त कमाने की मशीन है। गाड़ी उसको बहुत अच्छी चाहिए, मकान उसको सहूलतों से भरपूर चाहिए, नेट की सहूलत बेहतरीन चाहिए, मोबाइल आपको बेहतरीन चाहिए। अब इन बेहतरीनों के हुसूल के लिए उसकी सेहत गिर जाए कोई हर्ज नहीं है, उसका खानदानी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाए कोई हर्ज नहीं है, उसका दीन उससे छिन जाए कोई हर्ज नहीं है, उसकी रूह में इज़्तिराब पैदा हो कोई हर्ज नहीं है, उसकी रूह की तस्कीन का सामान बिल्कुल फराहम न हो कोई हर्ज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए है और पैसा कमाने की मशीन की हैसियत से बड़े बड़े सरमायादारों के हाथों में एक खिलौना है। जब माशरा इस तरह के निज़ाम की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो तो नतीजतन उस माशरे को फिर संभाल कर रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ डंडा चाहिए होता है और वो मादी मफादात। जहां पर डंडे का जोर कम पड़ जाए और मादी मफादात का जोर कम पड़ जाए, वहां पर वो माशरा फिर अंदर ही से एक दफा फट पड़ता है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल इस वक्त आप अमेरिका के अंदर देख रहे हैं। अगर नाइकी के इतने बड़े स्टोर पर सिर्फ 6 मिनट के टाइम में, इतने अजीम और बड़े स्टोर पर सिर्फ 6 मिनट के टाइम में लोग हल्ला बोलकर हर चीज तहस नहस कर देते हैं और लूट लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो अगरचे इंसान हैं, लेकिन वो जो अखलाकी कदरें, अखलाकी वैल्यूज, माशरती वैल्यूज, इंसानी वैल्यूज जो किसी भी इंसानी माशरे को इंसान बनाने में मुअस्सर हैं, वो वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं। यही वजह है कि सिर्फ 6 मिनट का टाइम उनके लिए काफी है कि उसमें वो बिल्कुल जंगल की तरह से एक दरिंदा बन जाएं और लूट खसोट शुरू कर दें। इसकी मिसाल आप वहां की पुलिस में भी देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी देखते हैं, अवाम में भी देखते हैं, ताजिरों में भी देखते हैं। हर तबका इस कैफियत का शिकार नजर आता है। वजह वही सरमायादाराना निज़ाम है। आपको थर्ड वर्ल्ड में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। अगरचे थर्ड वर्ल्ड के अंदर गुर्बत है, अगरचे भूख है, अगरचे बीमारी है, लेकिन इंसानी वैल्यूज भी जिंदा है। खुद कम खाते हैं, दूसरों को ज्यादा खिलाते हैं।
خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. ہمسایہ کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ویلیو زندہ ہے. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو 100 بندے اس کی بالکل صحیح. عیادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی فوتگی ہوتی ہے تو ہزاروں لوگ کورونا کے خوف کے باوجود اس کے گھر جا کر اس کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کے سر پر دست شفقت پھیر رہے ہوتے ہیں، انسانی اقدار اور ویلیوز کو زندہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ بھوکے ہیں، اگرچہ غریب ہیں، اگرچہ ان تمام سہولتوں سے جن سے مغربی دنیا اس وقت فیضیاب ہو رہی ہے، ان سے یہ جو معاشرے ہیں یہ فیضیاب اس طرح سے نہیں ہو پا رہے، لیکن اس کے باوجود انسان، اندر کا انسان وہ زندہ ہے. اس وہ اندر کے زندہ ہے. انسان کو زندہ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں مغربی معاشرے میں مر چکی ہیں، جس کی تازہ مثال کے طور پر آپ اس وقت امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ کتنی ریاستوں میں کرفیو ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ویلیوز کا زندہ نہ ہونا. اور پھر جب صحیح. طاقت اچھا. آئے، عقیدہ ساتھ میں نہ ہو، طاقت ہاتھ میں ہو بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ وہ جو اندر کا انسان ہے وہ زندہ نہ ہو، تو پھر بچہ ہو تو بچے کو بھی طاقت کی نگاہ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ذبح کرنے کے قابل ہے. یہی مثال آپ نے عملی طور پر دیکھ لی ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں ہیں، ماں کو مار دیا جاتا ہے، بچہ اوپر سے نیچے سیمنٹ پر پکی سڑک پر گرتا ہے، اس کا سر پھٹتا ہے، وہ چیختا ہے، لیکن وہ جو قانون کے محافظ ہیں ان کے دلوں میں ذرہ برابر اس بچے کے لیے رحم پیدا نہیں ہوتا، بالکل ایک درندے کی طرح سے. وجہ کیا ہے؟ ان صحیح. انسانی ویلیوز کا مر جانا. جی صحیح. اچھا، یہاں پر مگر قبلہ ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ نظام کی بات کر رہے ہیں، نظام بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے. جو تصویر کشی آپ نے اس کی ہے، جو منظر کشی آپ نے کی ہے، بالکل ویسے ہی ہے. ان کے پاس جو ہے وہ کوئی انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی کوئی ویلیو ان کی نگاہ میں نہیں ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ جب ایک سیاہ فام کا قتل ہوا تو اس کے اوپر صرف سیاہ فام نہیں آئے بلکہ پوری تمام کمیونٹیز اور اس میں مقامی وہاں کا گورا زیادہ آیا. تو اس سے ایک طرف تو ایک احساس ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو عوام کے اندر تو انسانیت زندہ ہے، انہوں نے تو تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے تو جو ہے وہ ایک پیس اینڈ جسٹس کے لیے آئے، ان کی ڈیمانڈ تو یہی ہے. اور یہ چیز تو ہے ابھی، اس کو تو اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. میں نے جو عرض کیا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے کہا چونکہ نظام ایسا نظام ہے، نظام میں جن لوگوں نظام پہ کے تو ہاتھوں میں ہے، متفق ہوں آپ کے. ہاں بالکل، نظام چونکہ ظالمانہ ہے، اس لیے ظالمانہ نظام کا جو لوگ حصہ بنتے ہیں ان کے اندر درندگی آتی ہے. عام عوام کی بات نہیں کر رہا، عام عوام کے اندر دونوں طبقات موجود ہیں. وہ طبقات جو اس نظام کا اپنی فکری اور اخلاقی حوالے سے حصہ بن چکے ہیں، ان کے ہاں کسی بے گناہ کو مارنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو عام انسان ہے، چونکہ انسان ہے اس لیے اس کے اندر کا انسان جو ہے وہ اگر زندہ ہو تو وہ ظلم کو زندہ برداشت ہو. نہیں کرتا، وہ عصبیت کو برداشت نہیں کرتا، وہ اس طرح کے سیاہ اور سفید کے درمیان تفریق کو برداشت نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اب مغرب کا معاشرہ دو حصوں میں بٹ چکا ہے. ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے حامی ہیں، اور دوسری طرف وہ عوام ہے جو اس چکی تلے پسی ہوئی ہے. لہذا جو عوام پسی ہوئی ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گی، لیکن جو سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں اور ان کے اندر غیظ و غضب بھرا ہوا ہے، وہ انسان کو انسانی قدروں کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ اسی نظام کا حصہ بنتا ہے. جس طرح سے نظام لوٹتا ہے اور مارتا ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی جب قدرت آئے، طاقت آئے، مانے اور رکاوٹ نظر نہ آئے تو یہ اسی طرح سے جس طرح سے نظام مارتا ہے اور لوٹتا ہے یہ بھی لوٹنے لگتے ہیں. اس لیے یہ دو طبقات ہیں اس وقت مغربی اس دنیا کے اندر، ایک معاشرہ. خود نظام، دوسرا اس نظام کا حصہ بننے والی عوام، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کے ڈسے ہوئے ہیں. جیسے یہ بیچارے لوگ پروٹیسٹ کر کے نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، جو لوگ پروٹیسٹ کر کے نکلے ہوئے ہیں ظلم کے خلاف نکلے ہوئے ہیں. جو ظلم کے خلاف نکلتا ہے وہ خود ظلم نہیں کرتا. اگر وہ ظلم کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف نہیں نکلا بلکہ اس ظلم کا حصہ بنتے ہوئے اپنا حصہ لینے کے لیے نکلا ہے. لہٰذا اس معاشرے کو آپ دو طبقات میں تقسیم کریں گے، ایک خود سرمایہ دارانہ نظام، دوسرا اس کا دوسرا حصہ وہ عوام کا پارٹ جو اس سرمایہ دارانہ نظام کو قبول کرنے کے بعد اسی رنگ میں بالکل صحیح. رنگ چکا ہے.
اور دوسرا حصہ وہ عوام جو اس نظام کو قبول نہیں کرتا، درد اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لہذا اس نظام کا شکار ہونے والے کالے کی حمایت میں لال، پیلا، کالا، سفید سب آتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا رنگ کیسا تھا جو مر گیا، یہ دیکھتے بالکل ہیں صحیح. وہ انسان تھا، اس پر اس نظام نے ظلم کیا ہے، اس نظام کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ بہت ہی بیڈلی افیکٹڈ تھا. جو ہے وہ نیو یارک سے آپ کو معلوم ہے کس قدر وہاں سے جو ہے وہ اموات کی جو رپورٹنگ کی جا رہی تھی. ہم نہیں کہتے کہ آیا وہ فیگر جو ہے وہ غلط ہیں یا درست ہیں، واٹ ایور جو بھی وہ کہہ رہے تھے ہم ان کو درست مان لیتے ہیں. اگر وہ 800 صرف ایک شہر سے بتا رہے تھے اور مجموعی طور پر 1500 1800 2000 تک فیگر جا رہا تھا، یہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری تھا کہ اس میں یہ بہمانہ قتل ہو گیا اور جو ہے ایک معیشت اس حوالے سے بھی زبوں حالی کا شکار تھی. لاک ڈاؤن تھا، لوگوں کے بزنس جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، تباہ ہو رہے تھے، بے روزگاروں میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ جو ایک معاملہ ہوا اور اس سے جو پورے امریکہ میں ایک مظاہروں کی لہر اٹھ گئی، لوگ لاک ڈاؤن توڑ کے باہر آ گئے، لوگ ایس او پی کا خیال نہیں کر رہے، لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بالکل نہیں کر رہے، گتھم گتھا پولیس اور جو ہے وہ مظاہرین ہوئے ہوئے. اس کی کیا سچویشن بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں فیوچر کے اندر؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے، نظام حکومت، سلطے کا نظام اس کو کہا جاتا ہے، تسلط کا نظام، یہ نظام جب تک ہے یہ فطرت انسانی کے مطابق نہیں ہے. جو نظام فطرت انسانی کے مطابق نہ ہو اس کو زوال پذیر ہونا ہے. کمیونزم جس طرح سے اٹھا، لوگ پریشان تھے کہ یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 70 سال 75 سال کے اندر اندر وہ سارا نظام تباہ اور برباد ہو گیا، اس لیے کہ وہ فطرت کے خلاف نظام تھا. جو نظام فطرت کے خلاف ہوگا اس نظام کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی. اس وقت جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بھی اسی کمیونزم کی طرح سے ہے، لیکن کچھ صحیح. فطری ویلیوز ابھی اس معاشرے کے اندر زندہ ہیں جس کا مظاہرہ آپ عوام کی صورت میں دیکھتے ہیں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا اور اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، اس صورتحال میں جب آپ انسان کو ایک مشین اور کمانے کے ذریعے کے طور پر دیکھیں گے تو انسان بہت دیر تک اس کیفیت میں باقی نہیں رہ سکتا. انسان ہی اس نظام اور اس سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، جس کی ایک مثال ابھی آپ نے دیکھ لی. تو اس کا مطلب یہ صحیح. ہے کہ اچھا. امریکہ اپنے 52 ریاستوں کے ساتھ اس نظام کو قائم رکھتے ہوئے باقی نہیں رہ سکتا. اس کو ٹوٹنا ہوگا اور اسی نظام میں غرق ہونا ہوگا. ریاستیں الگ ہوں گی، نظام تبدیل ہوگا، ایک نسبی طور پر عادلانہ نظام کے قیام کے لیے یہی عوام اٹھے گی اور اس موجودہ نظام کے خاتمے اور ایک عادلانہ نظام کے قیام کی طرف چل پڑے گی. میں نتیجہ اس کا یہ دیکھتا ہوں. صحیح. اچھا، ابھی جو لوگوں نے قیام کیا ہے وہ یقیناً جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کا کسی کو استعفے کا مطالبہ نہیں ہے، ان کو کوئی ٹھیک ہے وہ انصاف تو مانگ رہے ہیں بظاہر، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ نظام کے خلاف قیام کیے ہوئے ہیں، گرچہ ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا، کوئی ان کی موومنٹ کو لے کے چل نہیں رہا، مگر چونکہ ظلم اتنا ہو چکا تھا، اتنا فیس دیا گیا تھا جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں، اتنے ٹیکسز کی بھرمار، ان کو جو ہے وہ ان کو ایک پیسہ کمانے کی مشین، ایک روبوٹ بنا دیا انسان سے، تو زیادہ عرصے چل نہیں سکتا. اس کے اندر جو بیچ میں چوری چکاریاں ہو رہی ہیں، جو لوٹا جا رہا ہے، اس سے ان کی تحریک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ جب بھوکے کو آپ بھوکا رکھیں گے اور جبرن بھوکا رکھیں گے تو جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھلے گا وہ کھانے کی کسی بھی چیز پر ٹوٹ پڑے گا. جب اس کے اندر ویلیوز نہیں ہوں گی تو پھر یہی ہوگا. لیکن اگر ویلیوز ہوں تو وہ بھوکا روزہ رکھے گا، افطار میں دوسروں کو کھلائے گا، خود کم سے کم پر اکتفا کرے گا. یہ وہی انسانیت ہے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں اتنی دیر سے کہ اس معاشرے کے اندر چونکہ آپ نے ویلیوز کو مار دیا ہے، اس سسٹم نے بالکل ویلیوز صحیح. کو مارنے کی وجہ سے ایسا طبقہ جنم لے چکا ہے جس کے اندر خود ویلیو نہیں ہے، وہ انسانی اقدار کی قائل نہیں ہے. اس لیے اس لوٹ مار میں خون بہانا پڑے تو وہ خون بہا دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی بڑے ایسے واقعات ہوئے جس میں صرف 3 گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی
تو سینکڑوں بڑے بڑے مارکیٹ لٹ گئے اور لوگ قتل ہوئے، اور لوٹنے والوں نے اور قتل کرنے والوں نے اپنی جیبیں بھری. کیوں؟ اس لیے کہ اس نظام کی وجہ سے درندگی ویلیوز اپنی نہیں اس انتہا تک پہنچ چکی تھی. لیکن کیا سارا معاشرہ ایسا تھا؟ نہیں، سارا معاشرہ ایسا نہیں تھا. آج بھی سارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نظام ہے جس میں انسان صرف آلہ بن جائے، ایک بے جان شے کی حیثیت اختیار کر جائے، احساسات سے عاری ہو، جذبات سے عاری ہو، سوچ سے عاری ہو، خیالات اور افکار سے عاری ہو، اس کے اندر صرف اور صرف حیوانی جذبات کو آپ پروان چڑھائیں، تو نتیجتاً ایسا معاشرہ ایک وقت آتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، جیسے ابھی آپ نے اس کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن میں سیاہ فام بھی ہیں، سفید فام بھی ہیں، جن کے اندر ویلیو زندہ ہیں. صحیح. لہٰذا وہ ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے نظر آتے ہیں کہ بھئی اس سسٹم نے آپ پر بھی ظلم کیا، ہم پر بھی ظلم کیا، آؤ ہم دونوں مل کر اس سسٹم کے خلاف جنگ لڑیں. یعنی ایسے لوگ بھی آپ کو بہت بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں. لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ نظام جس کو آپ تسلط کا، زبردستی کا، طاقت کا اور دھونس دھاندلی کا نظام کہتے ہیں، سرمایہ کی بنیاد پر، تو یہ نظام زیادہ دیر چلے گا نہیں. نظام تب چلتا ہے جب انسانی ویلیوز کے مطابق وہ کام کرے. اس وقت آپ دیکھیں نا، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ٹیکسز کون لیتا ہے؟ حکومت. کس بنیاد پر؟ لوگوں کو امن دینے کی بنیاد پر. لیکن امن دینے کے لیے جو ٹیکس وہ لیتے ہیں وہی اگر انسانوں پر ظلم کے لیے استعمال ہو، اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ اس انتہا تک پہنچ جائیں کہ صبح سے شام تک ان کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اور کچھ سہولتوں کو باقی رکھنے کے لیے بالکل مشین کی طرح سے کام کرنا پڑے، تو وہ انسان ہے. کتنی دیر یہ کام کرے گا؟ کچھ دیر گزرے گی، آخر کار وہ اس نظام کے خلاف بغاوت پر اتر آئے گا. لہٰذا یہ جو آپ کا مغربی معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ انسان کو مصرفی بنا دیتا ہے. مصرفی یعنی صرف استعمال کرنے والا. اب آپ کی ضرورتیں، مصنوعی ضرورتیں پیدا کرتا ہے. قابل غور نکتہ ہے یہ کہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام اس وقت جس طرح کے معاشرے کی تشکیل کر رہا ہے یا کر چکا ہے اور اس کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے، وہ معاشرہ ایک مصرفی معاشرہ ہے. مصرفی معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام انسان کی ضرورتوں کی تعداد اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انسان ان ضرورتوں کو پورا کرنے پر اپنی ساری عمر لگا دے. نتیجتاً جو کچھ وہ کمائے وہ سرمایہ دارانہ نظام اٹھا کر لے جائے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسے کی بنیاد پر اس انسان کا استحصال کرے. جیسے بینک کرتے ہیں، بینک آپ کو لون دیتے ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی آپ اس لون کی ادائیگی میں اپنی زندگی نشاور کر دیتے ہیں اور قبر تک پہنچ جاتے ہیں. لون پورا ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سودی نظام ہے. یہی کیفیت آپ کی زندگی کی باقی سہولتوں کے حوالے سے ہے. اب وہاں پر دور سے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ ایک ایسا نظام ہے جو لوگوں کو مکان دیتا ہے، لوگوں کو مفت میں صحت دیتا ہے، لوگوں کو بہت اچھے علاج معالجے کے مواقع فراہم کرتا ہے، سوشل سیکیورٹی دیتا ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ ظاہر ہے، وہ باطن نہیں ہے. اس ظاہر سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب کچھ عرصہ اس سسٹم میں گزارتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ انسان ظاہر ہے صرف کھانے پینے بچے پیدا کرنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا. اس کے اندر کی بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں جو اس وقت مغرب میں موجود ہے. نتیجتاً آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، آپ کا اخلاقی نظام تباہ ہو جاتا ہے، آپ کا معاشرتی ویلیوز کا نظام تباہ ہو جاتا ہے. اور اس وقت مغرب میں یہی تو مشکلات ہیں، یہی تو مسائل ہیں. لہٰذا ان مسائل کا حل یہ ہے کہ نظام تبدیل ہو، سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو اور اس کی جگہ اخلاقی نظام آئے. جب تک اخلاقی اور انسانی نظام نہ آئے اس وقت تک یہ نظام زیادہ دیر انسانوں کو متحد نہیں رکھ سکتا اور معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر نہیں رہ سکتا.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جو ہے وہ نظام اب تبدیل ہونے جا رہا ہے، یا صرف یہ مظاہرے کچھ عرصے ہوں گے، ان کو طاقت سے کچل دیا جائے گا، لوگ جو کہ تم اپنی زندگیوں میں واپس آ جائیں گے، یا پیچھے کرونا بھی بیٹھا ہوا ہے، ابھی معاملات کچھ اور ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں چند چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مغربی معاشرہ، امریکی معاشرہ اور یورپی معاشرہ اس وقت اندر سے کھوکھلے پن کا شکار ہے. کھوکھلے پن کا شکار معاشرہ دیمک کی طرح سے ہوتا ہے. اندر سے دیمک اس کو چاٹتی چلی جاتی ہے، لیکن باہر سے وہ تنومند درخت کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے دھڑام سے سارا درخت نیچے گر جاتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ گر بھئی یہ تو جاتا ایک عرصے سے اندر سے کھوکھلا تھا، ہم باہر سے دیکھ رہے تھے. مغربی نظام ہے، اس صحیح. وقت اس کھوکھلے پن کا شکار ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، اس کے کھوکھلے پن میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اندر سے یہ نظام سڑتا چلا جائے گا. اسی کورونا وائرس کے نتیجے میں آپ دیکھیں غریب ممالک اور سپر پاورز کے درمیان آپ کو فرق بڑا واضح نظر آتا ہے. غریب ممالک میں آپ چلے جائیں یہی بیماری ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کا مزاج دیکھیں، لوگوں کا کچھ رہن اور ہے، سہن کا بالکل طور صحیح و بات ہے. طریقہ دیکھیں، لوگوں کے متاثر ہونے کی ریشو دیکھیں، لوگوں کے مرنے کا ریشو دیکھیں، اور امیر اور سپر پاورز اور سپر ممالک میں دیکھیں. آپ کو آسمان اچھا، زمین اس کا کی فرق وجہ نظر کیا ہے؟ آئے گا. وجہ وجہ وہ کیا ہے قبلہ؟ ممالک جہاں وجہ پر کیا ہے اس کی؟ دنیا کی تمام تر سہولتیں موجود ہیں، وہاں پر انسانوں ہوں کے مرنے، متاثر ہونے اور خاتمے کا ریشو دیکھیں. اور غریب افغانستان جیسے ملک کو دیکھیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن ویلیو زندہ ہے. آپ اندازہ لگائیں گے کہ آسمان زمین کا فرق ہے دونوں معاشروں کے درمیان. اس کی وجہ یہی ہے کہ بالکل صحیح بات ادھر ہے. سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام میں یہ بیماری جب آتی ہے تو ہسپتالوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر قانون بنتا ہے بوڑھوں کو مرنے دو، جوانوں کو بچاؤ. جبکہ جب اخلاقی ویلیوز کا نظام آتا ہے، وہاں پر اخلاقی نظام میں کہا جاتا ہے نہیں، بوڑھے کی زندگی بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنا ایک جوان کی بالکل صحیح زندگی بات. عزیز ہے. اس لیے ہوں اس مریض کی زندگی بچاؤ. جہاں پر آپ پیسے کے لیے پیسہ ہوں ملے تو زندگی بچانے کی دوا دیں، پیسہ نہ ملے تو کہیں میری بلا سے مر جائے مریض، کوئی بات نہیں، لے جا کے دفنا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو نہیں ہے، ویلیوز مر چکی ہیں. جبکہ غریب معاشروں میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان دو ہوں نظاموں میں فرق آپ کو بالکل واضح نظر آ رہا ہے. اور یورپ میں اور امریکہ میں جو اس وقت آپ کو سسٹم نظر آ رہا ہے، کورونا نے اس کے کھوکھلے پن کو ثابت کیا، اور اب امریکہ میں اس واقعے نے ہوں ثابت کیا کہ کتنا اندر سے یہ نظام اور یہ معاشرہ کھوکھلا ہو کھوکھلا چکا ہے. ہے. صحیح. اچھا، اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں، پھر تھوڑا سا مشرق وسطیٰ کی طرف جائیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے اثرات وہاں نہ صرف پڑ رہے ہیں بلکہ چائنا بھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور کافی اندر جو وہ آ چکا ہے، اس کی پینیٹریشن ہے، اس کی جو ہے وہ ایک معاشی جو ہے وہ ایک اس کے جو معاملات ہیں، وہ اس کی کڑیاں اب محدود نہیں ہیں، اب وہ پوری دنیا میں وہ چھایا ہوا ہے. اس طرف بھی آتے ہیں. تھوڑا سا ایک سوال یہاں پر قبلہ آپ کی موجودگی سے استفادہ کریں، تھوڑا سا اور دیکھ لیں. امریکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اندرونی جو اس کو کھوکھلا پن ہے، جو باہر اس کی عین الاسد کی بیس کے اوپر جو ایرانی میزائلی حملہ ہوا، جو انہوں نے زبردست ضربتیں وارد کی، جس سے ان کے جو فوجی جو ان کی ایک سپرمیسی وہ بتایا کرتے تھے، اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہوا، کہ تمام تر ڈیوائسز ہوتے ہوئے، تمام تر جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے، اور جس قدر اندر صحرا میں بنایا ٹیکنالوجی. تھا، اس پر کوئی جا کر حملہ آور بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس کو خاکستر کر دیا ایرانی ضربتوں نے. یہ تمام چیزیں، فوجی کھوکھلا پن وہاں پر دیکھا، ڈرون اتار لیا گیا صحیح سلامت وہاں پہ دیکھا، ان کی جو پوری ایک ہیبت تھا، اس کا جنازہ جو ہے وہ خلیج فارس میں نکال دیا انقلاب اسلامی نے. اب جو اندر ایک معاملہ تھا کہ بھئی اندر نظام بہت اچھا ہے، وہ کرونا نے اور جو ہے وہ اس سے عوام کی جو ایک موت ہوئی، اس نے بھی ثابت کر دیا. اس کے اثرات آپ امریکہ کے جو دوست ممالک ہیں، جہاں پر امریکہ جیسا ہی نظام ہے، یورپ وغیرہ، یہاں منتقل ہوتے ہوئے تیزی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے میں اس میں شک نہیں رکھتا کہ یہ جو ہوں نظام ہے مغرب کا، اس نظام میں انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سارے وسائل سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور ان وسائل میں قبلہ ایک کالر وسیلہ قبلہ ایک کالر ہیں. ذریعہ
मीडिया है। मीडिया के जरिए से अपने जी खोखले होल्ड फरमाइए निज़ाम को बेहतरीन निज़ाम के तौर पर पेश किया जाता है। मीडिया के जी जरिए से होल्ड फरमाइए लोगों के जहनों को आलूदा किया जाता है। मीडिया के जरिए से लोगों को शराब दिखाकर हकीकत का गुमा दिलाया जाता है। मीडिया के जरिए से ताकत दिखाकर समझा जाता है कि भाई लोग मरबूब हो गए और लोग हमारे गुलाम हैं। मीडिया के जरिए से ही लोगों के हौसलों को पस्त किया जाता है। मीडिया के जरिए से ही लोगों को हक के और दुरुस्त रास्ते से डाइवर्ट किया जाता है। ये मीडिया की ताकत और मीडिया का जोर है, और ताकत मीडिया बिल्कुल मर्दों ऐसी के है। हाथ में है। लिहाजा आप देखते हैं कि मीडिया के मेयारात खुद मगरबी ममालिक के लिए और हैं, दीगर ममालिक के लिए और हैं। ठीक है किबला, मेयारात ये बहुत जब आप अच्छे नुक्ते पर पहुंच गए आप। इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ होल्ड पर है, उनको भी शामिल करते हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुसी भाई। किबला जी साहब नकवी साहब आपको भी खुश आमदीद। सलाम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में तज़किया पेश किया जा रहा है, हम्म, और वाकई हालात इस तरफ ही जा रहे हैं जिस तरफ आप बता रहे हैं। लेकिन किबला साहब हम तस्वीर के दूसरी तरफ देखना चाहता हूँ मैं। हमेशा मूसी साहब से मेरी यही बात होती है कि मैं जी हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख जो है ना उसको देखना चाहता हूँ। इस तरफ तो ठीक है कि अमेरिका ने जो कोताहियां कर रहा था उसका उसे सबक मिल रहा है। आप उसके अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये उसकी अपनी कोताहियों और बदमाशियों का नतीजा है कि आज वो अपने मुल्क में भी इस किस्म की तबाही का बायस बन रहा है, और उसके घर तक ये बात पहुंच चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किबला साहब तस्वीर का दूसरा रुख मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका या कोई ऐसे ममालिक जो बड़ी ताकतें थी, वो जब किसी मुल्क को खराब कर चाहते थे, किसी मुल्क का फायदा उठाना उससे, तो वो क्या करते हैं उसको अंदर से कमजोर करके उसको फिर तबाही के किनारे पे खड़ा करते हैं और फिर उसकी मदद करते हैं और फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कोशिश की इराक पे, शाम पे, अफगानिस्तान पे, और जी जैसे अब यमन को कमजोर किया हुआ है, लेकिन वहाँ वो डट गए हैं। उन्हें पता चल गया ईमानी कुव्वत उनके पास थी, वो उस पर खड़े हो गए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो तरीका इस्तेमाल करके अंदरून मुल्कों को कमजोर करता है, छोटे मुल्कों को, और कब्जा करता है, आज उसका अपना मुल्क भी अंदर से कमजोर हो रहा है, और काफी हद तक ईरान ने उसकी निशानदेही कर दी है उस पे। अभी मूसी साहब की बात से फायदा उठाते हुए कहूंगा ठीक है। कि फौज ईरान ने क्या किया, वो चीज उसकी नहीं रही ताकत। चाइना उसके मुकाबले में खड़ा है, बाकी ताकतें उसके मुकाबले में खड़ी हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपका सिनेरियो सामने होने के बाद हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं, इन्होंने इससे फायदा क्यों नहीं उठाया? ये आज फिर क्यों इकट्ठे होकर उसकी गोद में भागते हैं, उसकी गोद में बैठते हैं, उसको जी खुदा जी समझते हैं? इधर मैं आता हूँ इन्होंने अभी। ये सबक क्यों हासिल नहीं किया, और ये क्यों नहीं इकट्ठे होकर अपनी ताकत ठीक को है एक तरफ करके बताएं कि हम भी कोई ताकत रखते हैं दुनिया में, ठीक है हमारी नकवी साहब, तरफ ध्यान करो। सही, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि बिल्कुल हमारी ठीक, वो ताकत जो थी किसी दौर में वो कहाँ चली गई। आज तक अभी तक हम बिखरे हुए हैं, जबकि दुश्मन कमजोर नजर आ रहा है, ठीक है लेकिन हम नकवी फिर साहब, भी बिखरे हुए हैं। इस ताकत को आप किस अंदाज में देखते हैं और किस तरीके से इकट्ठा होता देखेंगे? ठीक अब है। होंगे, किस वक्त होंगे और कैसे होंगे? बहुत थैंक शुक्रिया, यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला जजाकल्ला। मैं अरब रियासतों के जो नया जो फॉर्मेट सेट हो रहा है उस तरफ आता हूँ। किबला, मीडिया के किरदार पर आप बात कर रहे थे, तो मीडिया तो यकीनन उनकी गिरफ्त में है, वो क्यों इधर मुजाहिरों के ऊपर हवा देंगे? यहाँ पे मेरा सवाल ये बनता है आपसे कि ठीक है, मीडिया के जरिए से वो इराक पे तो हमला करा सकते हैं, मीडिया के जरिए से अफगानिस्तान पे तो बम बरसा सकते हैं, मगर वो इस अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है इसको उनका अपना मीडिया क्यों यूरोप एक्सपोर्ट करेगा? सवाल ये है। देखें, बात यही है, इस वक्त जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं उसमें जो मेन स्ट्रीम लाइन की मीडिया है उसका रोल बहुत कम है, सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है। ये आप खुद भी देखते हैं, इस वक्त जितनी भी क्लिप्स आ रही हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए से आप तक पहुंच रही हैं। जहां पर अमरीकी पुलिस और सिक्योरिटी के इदारों की बर्बरियत और दरिंदगी नज़र आ रही है, वो अमरीकी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, वो आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है। सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे यानी ही। आम होल्ड आवाम के फरमाइएगा, हाथ में मौजूद मोबाइल होल्ड और उस पर फरमाइएगा। कैमरा। लिहाजा लिहाजा जब आप इस एतबार से देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उनकी तो पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से लोगों को अंधेरे में रखा जाए, और इसमें वो सोशल मीडिया की इस आज़ादी की वजह से नाकाम नजर आते हैं।
اور وہ ناکام ہوں گے، چونکہ جب آپ اس طرح کے میڈیا کے ذرائع کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو پھر حقیقتیں تو لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. کب تک آپ لوگوں کو کب جھوٹی تک چھپائیں گے؟ دنیا میں اور جھوٹے نظام کے اس میں باقی رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا اس وقت آپ کا سی این این دیکھ لیں، سی این این کے ساتھ آپ فاکس نیوز دیکھ لیں، فاکس نیوز کے ساتھ باقی جتنے بھی، آپ بی بی سی دیکھ لیں، یہ جو امریکی معاشرے کے اندر اس وقت جو افراتفری کا عالم ہے اس کا کتنا پرسنٹ دکھا رہے ہیں؟ جو دکھا رہے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، نہ دکھائیں تو لوگ ان کو گالیاں دیں گے. مین اسٹریم میڈیا کر کے بات کر لیتے ہیں. ہماری پالیسی نہیں کہ ہم اسپیسیفائی اداروں کا نام لیں. مین اسٹریم میڈیا کہنا اس میں سب آ جائیں گے. جی، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر اس وقت آپ ذرا غور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو سرکاری میڈیا ہے، دوسرے لفظوں میں ریاستوں کے ہاتھ میں جو میڈیا ہے، وہ جو کچھ دکھا رہا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور جو بالکل صحیح عوام ہے. خود دکھا رہی ہے وہ اتنی بڑی مقدار میں ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس معاشرے کے اندر کے کھوکھلے پن کا اندازہ ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ رائے عامہ کو کس طرح سے آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں. جھوٹے میڈیا کے ذریعے سے ہمیشہ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں اور دھوکے میں رکھ کر اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا صحیح. اس دھوکے کو بے نقاب کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ اصل صورتحال معاشرے کی کیا ہے. جہاں تک ہمارے مسلمان ممالک کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں وہاں مسلمان پہ آتا ہوں قبلہ، ممالک کے والے وہاں پہ آتا ہوں قبلہ. کالر بھی میرے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب. جی قبلہ شہری صاحب کی خدمت میں بھی آداب سلام عرض کرتا ہوں علیکم جناب. السلام ورحمۃ اللہ. السلام اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ایک صحت یاب زندگی عطا فرمائے. بہت خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرات پر بڑا بہترین تبصرہ کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اور اسی طرح وہ خدمت کرتے رہے جناب. ہمارے لیے بہت ایک شمع کا رتبہ رکھتے ہیں جناب. تو قبلہ صاحب بس باتیں سن رہا ہوں، سوال کوئی نہیں کرنا چاہتا، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ باہر والے ملک جو ہے اتنے دشمن نہیں ہے جتنے ہم اندر کے خود اندر سے اپنے اچھے جو لیڈر کے ہم دشمن ہوتے ہیں جناب. ذوالفقار علی بھٹو نے بلاک بنانے کی کوشش کی، اس کا کیا حال کیا آپ نے جناب؟ اسی طرح دوسرے کنٹرول کا بھی یہی حال ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جناب اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جوئی صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ. عرب ریاستوں کے حالات کی طرف آتے ہیں. اس میں ایک سوال کا اضافہ کرنا چاہوں گا. نقوی صاحب نے بھی سوال بات کو چھیڑا وہاں پہ، تھوڑا سا اور ایک بٹ ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ پھر اس پر تفصیلی آپ کے ساتھ گفتگو. قبلہ عرب ریاستیں بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب برملا کہہ چکے کہ کبھی وہ دودھ دینے والی گائے سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہفتہ دو ہفتہ بھی اپنی حکومت کو سسٹین نہیں کر سکتے اگر ہماری فوجی عسکری حمایت آپ کو حاصل نہ ہو، تو ہم ہی ہیں جو ہزاروں میل دور سے آ کر آپ کو اس علاقے میں پروٹیکٹ کرتے ہیں. مگر عین الاسد پر جب حملہ ہوا تو عرب ریاستیں سوچ میں پڑ گئیں کہ جو اپنا فوجی اڈا نہ بچا سکا وقت پڑنے پر ہمیں نہیں بچائے گا، اور بلکہ وقت ڈالنے والا بھی یہی ہے، یہی لوگوں کو ممالک کو لڑاتا رہتا ہے. تو وہاں سے کچھ پالیسی میں ٹرن آنا شروع ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا پراپر انٹر ہو چکا ہے. متحدہ عرب امارات کا 5G کا کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کے ہوائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے پاس ہواوے کے پاس چلا گیا، اور انہوں نے اپنے برج الخلیفہ پہ چائنا کا جھنڈا بھی لگایا اور یوہان چلو کا میسج بھی چلایا. اب کیا صورتحال ہے؟ کیا امریکہ کے بغیر یہ رہ سکیں گے یا امریکہ ان کو رہنے دے گا؟ کیا صورتحال بننے والی ہے؟ دیکھیے، یہ جو ڈالر کی اکانومی ہے امریکہ کی، اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے اس پر معیشت کے ماہرین سے آپ پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کو ڈالر کی قید میں رکھ کر امریکہ صرف ڈالر چھاپتا ہے، جبکہ پیچھے سے امریکہ معیشت کے حوالے سے قرضوں کے ایک ایسے دلدل میں پھنسا ہوا ہے جہاں سے نکلنا امریکیوں کے لیے ممکن نہیں ہے. اب اگر آہستہ آہستہ یہ جو ممالک ہیں ان کو امریکی اس کمزوری کا اندازہ ہو اور آہستہ آہستہ وہ امریکی اس دائرے سے نکلنا شروع کر دیں تو امریکہ خود بخود
معیشت کے حوالے سے بھی اپنے زوال کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہوگا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اس وقت امریکہ شاید دنیا کے تمام ممالک میں سب سے بڑا مقروض چائنا کا ہے، سب سے بڑا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ جو خود سپر پاور ہے، معیشت کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ چائنا کو اس نے بہت بڑی مقدار میں پیسے دینے۔ اب اگر مختلف ممالک اپنی اکانومی ڈالر سے چینج کر کے مقامی کرنسی میں تبدیل کر دیں تو یہ خود امریکیوں کی معیشت کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ جو عرب خطہ ہے جو تیل سے مالا مال ہے، اس خطے کے ممالک نے امریکی معیشت کو اپنے تیل کی وجہ سے ہی سہارا دیا ہوا ہے، اور امریکیوں نے اس خطے پر قابض ان شاہی خاندانوں کو تحفظ دیا ہوا ہے۔ جب ایسا ہے تو جس دن ان کی طرف سے ان کا تحفظ ختم ہو جائے اس دن ان کی حکومت کے زوال کا پہلا دن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں جو شاہی خاندانوں کی حکومتیں ہیں پورے عرب خطے کے اندر، ان میں عوامی امنگوں کا تو کہیں پر ذکر بھی نہیں ہے، ان کا عوام سے تو کسی طرح کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ان کی حمایت عوامی طور پر تو کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ عوامی ووٹ کے ساتھ آنے والے حکمران تو ہیں نہیں۔ لہذا جس خطے کے اندر بالکل صحیح عوام اور حکمرانوں کے درمیان اس طرح کا حقیقی رشتہ قائم نہ ہو، وہاں پر ان حکمرانوں کو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے سپر پاور کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی کچھ اس کو مختلف عرب خطے کے اندر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کو کچھ اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنی مرضی کا حکمران لے کر آئیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 6 مہینوں میں جو صورتحال عراق کی ہوئی، اس میں ان کی پوری کوشش یہی تھی نا کہ اپنی مرضی کا حاکم لے کے آئیں۔ لیکن اپنی مرضی کا حاکم کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس لیے کہ اس خطے کے اندر عوام کے ہاتھوں میں طاقت ہے، عوام حکومت کی تشکیل میں اپنا بنیادی رول ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کے اندر حیدر عبادی کی حکومت کی چینجنگ کے بعد جب نیا وزیر اعظم آتا ہے تو وہ امریکی ایمبیسی میں حاضری دینے کی بجائے آ کر حشد الشعبی کی وردی پہن کر بتاتا ہے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو 2-3 مزید اینگلوں سے کھولتے ہیں قبلہ ابھی۔ دیکھیں، اگر عراق میں امریکی اثر و نفوذ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور امریکیوں کو وہاں سے انخلاء کے حوالے سے مجبور ہونا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر عوام اور حکومت ایک پیج پر کھڑے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، کویت میں ایسا نہیں ہے، اردن میں ایسا نہیں ہے، یو اے ای میں ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں ٹرمپ جب دھمکی دیتا ہے کہ ہمارے بغیر تم 2 ہفتے چل نہیں سکتے تو وہ سرنڈر کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ٹھیک ہے، اس کو اور جہتوں سے تو یہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کو اور جہتوں سے بھی کھولتا ہوں، اس کے اندر ابھی اور مسائل بھی ہیں، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کو اور شیخی صاحب کو بہت السلام۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی احمد صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ۔ یہ دنیا جو ہے پوری دنیا کے ساتھ تو ہم مل کر چلے نہیں ہیں۔ سب سے یہ پاکستان کا جو اگر آپ دیکھیں اور ہمارے جتنے بھی اللہ ماشاء اللہ مسلمان ممالک ان کے سربراہان جو ہیں، جو بھی آتا ہے وہ اپنی لالچ کی مارے آتا ہے، وہ اپنی پگڑی اس کو پہنائی جاتی ہے، سوال لگ دیں اس کو پہنایا جاتا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے کہ دوام بخشا جائے اس کی حکومت کو اور وہ لوٹ کر کھاتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں ایک صرف جہاں سے ہم بلانگ کرتے سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی دیکھیں نا، 230 ارب کی اسٹیل مل کی جو نا وہ مقروض کر دی، 5 سال اس کو کھولا ہی نہیں ہے، اور 23 لاکھ روپیہ فی بندے کو دے کر اب فارغ کرنے لگی۔ حکومت بھوکی بالکل، جس کو یہ تانے دے رہے ہیں جو جا رہے ہیں، اور جو 5 سال چلائی نہیں مل، وہ پچھلی حکومت جو نون تھی یہ تباہ کی تھی پیپل پارٹی نے۔ تو اس کو یہ دیکھیں اب پروگرام کسی اور جہت پہ چلا جائے گا۔ آپ اچھا، دنیا تو بدلے گی تب، یہ دنیا بدلنے اپنے لیے آتے ہیں، جو بھی آتا ہے
اور وہ ڈیفینڈ کرنے والے جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے احمد صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، جو آتے ہیں ہمارے لالچی حکمران، وہ تو آتے ہیں بزنس کرنے، ٹھیک ہے، کوئی ملک کو ترقی دینے نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. لوٹ مار کر کے کھاتے ہیں. اور یہ جو کرونا آیا ہے، یہ عذاب الہی جو آیا ہے، یہ مصیبت بھائی. ایک اور پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں سن لیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ سیلاب چل رہا ہے جو گجرات میں، یا وہ انہوں نے کشمیر کے ساتھ جو کیا، عذاب الہی ان کو پکڑ رہا ہے. چائنا کی صورت میں چائنا نے ادھر سے لداخ میں ان پر حملہ کیا، اور یہ 40 میں آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. آخری پوائنٹ ہے میرے پاس یہ. شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے. یہ جو حرکت کی ہے انہوں نے، یہ جو ٹھیک ہے احمد بھائی، میں آ رہا ہوں اس پہ. کالوں کے ساتھ جو مارا ہے اس کو، افریقن کو، تو یہ ظلم کی داستان رقم جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ خدا تعالیٰ نپٹ رہا ہے ایسے ہی. ٹھیک ہے، اور کل چاند گرہن بھی ہوگا. اللہ ساتھ ساتھ وارننگ بھی دیتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے احمد بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ جس موضوع سے آگے بڑھ رہا ہوں اس طرف آؤں، کیونکہ جو ہے اس میں ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، اس کے اندر ابھی گفتگو کے مواقع ہیں کہ اس کو مزید کھولا جائے. قبلہ آپ نے جو عرب ریاستوں کے ایک چارٹر کی بات کی، جو امریکہ کے ساتھ ان کا ایک بانڈ رہا ہے کہ امریکہ ان سے پیسہ لے گا اور ان کو جو ہے وہ امنیت فراہم کرے گا، ان کو سیکیورٹی دے گا، وہاں پر فوجی اڈے قائم اس نے کیے میں آلریڈی. اچھا، اب یہاں پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو عراق کی جو آپ مثال دے رہے ہیں، عراق تو مقاومت کا بازو ہے اور مقاومت کے ساتھ کھڑا ہے، ایران سے اس کا سرحد ملتی ہے. یہاں پر جو یہ ریاستیں ہیں، آل سعود و آل خلیفہ و امارات بن زید بن نہیان، یہ تو وہ خاندان ہے جن کو جو ہے وہ استعمار نے بنایا ہے. ان کو یہ کہیں سے کوئی شاہی خاندان نہیں ہے، یہ تو سارے سب ان کی تاریخ جانتے ہیں، کون بحری قزاق ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے. ان کو تو انہوں نے بنایا ہے. یہ کہاں سے امریکہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا. یہ جو امریکہ کی گود سے اتر کے چائنا کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، میرا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے، یا امریکہ اتنا کھوکھلا ہو گیا کہ یہ اس کے سامنے اپنے تخت بچھائے بیٹھے رہیں گے اور وہ ان کی بادشاہتوں کو تکتا رہے گا، کچھ نہیں کہے گا. میرا سوال یہاں پہ تھا قبلہ. دیکھیے، بنیادی طور پر اس وقت چونکہ دنیا ایک چینجنگ کے دہانے پہ ہے، تبدیلی آ رہی ہے. کورونا نے بھی دنیا کو تبدیل کیا ہے اور امریکہ میں ہونے والے ان خونریز ہنگاموں سے بھی اس تبدیلی کی خوشبو بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں خود امریکہ اور چین کے درمیان ایک ٹسل شروع ہو چکی ہے، اس کا بھی آپ اثر پوری دنیا پر دیکھیں گے. اور اسی طرح سے یورپین ممالک ہیں، ان کا جو تعلق چائنا کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اٹلی اور بعض دیگر ممالک نے چائنا کو جس طرح سے ویلکم کہا ہے اور امریکیوں کو جس طرح سے رد کیا ہے، یہ بھی اسی تبدیلی کے آثار میں سے ایک اثر ہے. اب آپ جب رفتہ رفتہ دیکھیں گے کہ ادھر سے امریکہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ادھر سے چائنا طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور معیشت کے اعتبار سے اس وقت جو ہے سپر پاور کی حیثیت سے چائنا سر اٹھا رہا ہے. ایسی صورتحال میں اب خطے کے باقی ممالک کو بھی یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم آیا اپنے سارے کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھیں جس کو آپ امریکہ کہتے ہیں، یا پھر جو ہے آہستہ آہستہ ہم دوسرے ان ممالک کی طرف بھی دیکھیں جو سپر پاور بن چکے ہیں یا بننے جا رہے ہیں، تاکہ کل کو اگر مشکل پیش آئے اور خود امریکہ زوال پذیر ہو تو پھر ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہو. مگر یہ تو ان کے بنائے میں ہیں، ان کی اتنی مجال کہاں کہ یہ اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی بنائیں. اٹلی کی آپ نے مثال دی، یورپ میں بعض ممالک کی مثال دی، وہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں، وہ ان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے. سعودیوں کی، اماراتیوں کی، بحرینیوں کی، قطریوں کی، ان کی خارجہ پالیسی آزاد کہاں ہے قبلہ؟ یہ تو سب واشنگٹن سے بن کر آتی رہی ہے. کیا ان کے اندر اتنی جرت ہے کہ یہ اپنی خارجہ پالیسی کا اظہار بھی کر سکیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو جتنے بھی خاندان ہیں ان کو امریکیوں نے آباد کیا اور اقتدار ان کے حوالے کیا. لیکن جس طرح سے آپ جب کتا پالتے ہیں، طوطا پالتے ہیں، کوئی جانور پالتے ہیں، تو بعض اوقات وہی جانور آپ کو پنجابی مار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ ایک تھپڑ مار کے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو یہ جو ممالک ہیں ان کی حیثیت بھی امریکیوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب امریکی خود جو ہیں مضبوط رہیں.
اگر امریکی کمزور ہوتے چلے گئے تو پھر یہ جو ہے اپنی آزادی محسوس کرتے چلے جائیں گے اور اپنا رخ بدلتے چلے جائیں گے. لیکن اگر امریکی کمزور نہ ہوئے تو اس صورت میں یہ اسی تنخواہ پر گزارا کریں گے جس تنخواہ پر اب تک وہ چل رہے ہیں. لہٰذا ابھی تبدیلی کیوں آئی؟ ابھی تبدیلی کیوں آئی؟ کیا عرب ممالک نے محسوس کر لیا کہ امریکہ اتنا کھوکھلا ہو گیا کہ جواب نہیں دے سکتا؟ کیا انہوں نے یہ محسوس کیا یا ان سے غلطی ہو گئی؟ اس وقت عرب ممالک کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فلسطین کے ایشو پہ امریکیوں نے شکست کھائی ہے. ایران کے ایشو میں امریکیوں کو زبردست ہزیمت اور ذلت اٹھانی پڑی ہے. عراق کی سرزمین میں ان کو انتہائی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور شام کے مسئلے پہ ان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. $60 ٹریلین کے خرچ کرنے کے بعد امریکہ جس طرح سے رسوا ہوا ہے داعش کے معاملے میں، اس چیز نے عربوں کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ ان دلوں میں اب اتنا بھی تیل نہیں ہے. اور اب کورونا کے آنے کے بعد امریکی معیشت کا جو حال ہوا اور امریکی نظام کا جو حال ہوا، اس نے ان ممالک کی آنکھیں کھولی ہیں کہ بھائی ہم ہر چیز امریکہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. اور پھر موجودہ صورتحال میں خود امریکہ کے اندر جو تباہی اس وقت ہو رہی ہے عوام کے ہاتھوں، اس نے بھی عرب ممالک کو کانشس کر دیا ہے کہ بھائی ہم ایک ملک پر اس حد تک انحصار نہیں کر سکتے، ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن یہ تب تک چلے گا جب تک ان کو یقین نہیں ہوتا کہ اب امریکی کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ تھوڑا تھوڑا چین کو بھی اپنے اس میں جگہ دیں گے، تھوڑا تھوڑا وہ روس کی طرف بھی چلے جائیں گے. جیسے سعودیوں نے روسیوں کے ساتھ بعض معاہدے کیے، اس کی وجہ بھی یہی تھی، ورنہ وہ امریکیوں کی مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ اپنا ایک حصہ جو ہے باقی اس طرح کے ممالک کے ساتھ بھی جوڑ کر کوشش یہ کریں گے ضرور کہ آنے والے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہا رہ جائیں. چونکہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ ظاہر ہے مفادات کے گرد گھومتا ہے. آپ کی دوستیاں بھی مفادات کے تحت ہیں اور آپ کی دشمنیاں بھی مفادات کے تحت ہیں. لہٰذا اگر ان کو یہ نظر آئے کہ امریکیوں کے ساتھ رہنے میں ان کے مفادات ڈوبتے چلے جا رہے ہیں تو وہ ویسے ہی رفتہ رفتہ اپنا رخ موڑتے چلے جائیں گے. اور اگر امریکہ کمزوری کی طرف مسلسل سفر کرتا رہے تو پھر یقیناً یہ امریکی کیمپ سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے. جی اچھا، یہاں پر ایک دو چیزیں اور ہیں، جیسے کہ بعض چیزیں خاشقجی کے قتل کو امریکہ نے رکھا ہوا ہے، وقت آنے پر اس کی FIR کٹ سکتی ہے. 9/11 میں جو سعودیوں کے نام تھے وہ انہوں نے بھاری رشوت کے عوض فی الحال فائل دبائی بھی ہے. اگر یہ نظریں پھیریں گے امریکہ بھی نظریں پھیرے گا. امریکہ کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں. القاعدہ مل کے بنائی تھی، امریکی سارے راز جانتے ہیں. داعش مل کے بنائی تھی، فنڈ کیا گیا تھا، ٹریننگ پہ لوگ بھیجے گئے تھے، جیلیں خالی کر دی سعودیہ سے، حتیٰ کہ جو چھوٹی موٹی سائیکل وائیکل کی چوریوں میں بھی بند تھے وہ بھی بھیج دیے گئے. پاس جب پکڑے گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ تو ایک سائیکل کی چوری میں بند تھے، اٹھا کر ان کو جہاد کے نام سے ایکسپورٹ کر دیا گیا. یہ تمام چیزیں جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں. کیا وقت آنے پر یہ پلندہ سعودیوں کے گلے میں ڈالا نہیں جا سکتا، یا وہ اس کو ڈالیں گے نہیں؟ کوشش یہ تب ہوگا نا جب امریکہ طاقتور رہے گا، جو کہ طاقتور کی طوطی بولتا ہے. جب طاقتور کی طاقت ختم ہو جائے، اس کے پنجے ٹوٹ جائیں، تو اس صورت میں وہ اس طرح کے ہتھیاروں کو دوسروں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا. امریکہ وہی ملک ہے جس کے پنجوں میں ایران بھی جکڑا ہوا تھا، لیکن جب زنجیریں ٹوٹ گئیں اور اس خطے سے امریکیوں کے پنجے انہوں نے کاٹ دیے، تو اس کے بعد اپنی تمام تر طاقت کے گھمنڈ کے باوجود وہ ایرانیوں کا گزشتہ 40 سالوں میں کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو اس کا مطلب دیکھیے ایران کی مثال الگ ہے. ہاں، ایران کی مثال الگ ہے. ایران ایک باقاعدہ قوم ہے، ایران اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور یہ جو فکر ہے جو امام خمینی نے دی، یہ فکر عاشورائی ہے. یہ ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. یہ تو محرم و سفر کے صدقے میں ہے، جو لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگایا. ہم کل ہی امام خمینی کی مرسی بنا کے بیٹھے ہیں، ابھی وہی ایام چل رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان کے بھی نظریات کو سامنے رکھتے ہیں. یہ نظریات عرب ممالک میں کسی کو نصیب نہیں ہے، تو وہ ایران تو ڈٹ گیا، یہ کیسے ڈٹ پائیں گے؟ میں ایک بات عرض کروں آپ سے. دیکھیں، انسان من حیث انسان اپنے اندر ذلت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. انہی عرب ممالک کے سربراہوں سے آپ اکیلے میں اگر پوچھیں نا،
امریکیوں کے بارے میں تو ان کے دل زخمی ہوں گے، اور وہ دل کے پھپھوندے جب کھولیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ یہ اندر سے اتنے متنفر ہیں امریکیوں سے۔ اگر آپ عرب دنیا کے اندر موجود لکھاریوں کی لکھی ہوئی تحریریں دیکھیں تو آپ کو ان تحریروں کے لفظ لفظ سے امریکیوں کی نفرت پھوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ نفرت موجود ہے عرب دنیا کے اندر، یہ نفرت موجود ہے دنیا کی باقی طاقتوں کے اندر۔ میں چائنا گیا تھا، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، چائنیز سے جب میری بات ہوئی، میں نے ان سے عام عوام کی بات کر رہا ہوں، عام شہریوں کی، میں نے ان سے امریکیوں کے بارے میں پوچھا تو ان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ ایسے تھے جو کسی بدترین دشمن کے بارے میں زبان کھول رہے ہوں۔ امریکیوں کی نفرت پوری دنیا میں ہے، اور ان ممالک میں بہت زیادہ ہے جہاں پر امریکیوں نے ان کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکیوں کا پنجہ جیسے جیسے ڈھیلا پڑتا چلا جائے گا، امریکیوں کا اثر و رسوخ جیسے کمزور پڑتا چلا جائے گا، خود عوام کے اندر موجود وہ جو نفرت ہے وہ کھل کر باہر آئے گی، اور اس نفرت کا پھر ساتھ دینے پر ان ممالک کی فورسز بھی مجبور ہوں گی، اور وہاں پر موجود طاقتور اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہوگی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یو اے ای کیوں نہ ہو، یو اے ای کے، سعودیوں کے بعض لوگوں کی نجی گفتگو میں نے دیکھی ہے کہ وہ محفل میں اور طرح کا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، لیکن جب وہ نجی محفل میں ہوتے ہیں تو ان کے دل کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں امریکیوں کی نفرت سے۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ان عربوں کو جوتوں کی نوک پر رکھ کر ذلت کی اس اتھاہ گہرائی میں پھینک دیا ہے کہ ان کے اندر بغاوت کے جراثیم موجود ہیں، نفرت موجود ہے، صرف وقت کا انتظار ہے کہ وہ وقت آئے اور یہ جو پھوڑا ہے یہ پھٹے اور اندر کی ساری نفرت باہر امٹ آئے، اور وہ آئے گا وہ دن۔ اس لیے کہ امریکیوں کا استحصالی سامراجی اور طاغوتی نظام جیسے جیسے کمزور ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ان قوموں کے اندر کی آواز بھی ان کی اپنی زبانوں سے باہر آتی چلی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح۔ اچھا، جو فتح مبین ہوئی اور فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ ایک ریلا جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوا، ہم وہ ایک سچویشن ایک آتی بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ احزاب بھی ریپیٹ ہوئی۔ عراق کی جو وار تھی، ہم اس کو اگر ایک نئی احزاب کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلحہ سے، پیسے سے، ہر طرح سے جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے اوپر ایک احزاب مسلط کیے ہوئے تھی۔ اسی طرح سے فتح مبین بھی اب جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے حصے میں آ رہی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ جو کہ بنو امیہ کے زمانے میں گڑھا گیا، خیر و شر من اللہ تعالیٰ، کہ جو بھی خیر و شر ہے نعوذ باللہ وہ سب پروردگار کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، کہ وہ کسی کا ماضی کچھ بھی ہو، وہ ظالم رہا ہو، کافر رہا ہو، منافق رہا ہو، فاسق رہا ہو، فاجر رہا ہو، جب وہ طاقت کے استعمال کرنے کے بعد تخت پر بیٹھ جائے اسے امیر المومنین بنا لو۔ تو یہاں پر ایک اس سے جو ایک بنیادی فکر دی گئی کہ جو بھی طاقتور ہے اس کا کلمہ پڑھ لو، اس کے نظریے کو ایڈاپٹ کر لو۔ یہ سامنے سے آپ نے جو دیکھا، یہ جو آل سعود کا اور آل خلیفہ کا بانڈ ہے، یہی اس کی عکاسی کرتا ہے تمام چیزیں، کہ وہ کسی کا ماضی نہیں دیکھتے، بس جو منصب پر بیٹھ گیا کہتے ہیں اللہ نے بٹھا دیا، ان کو بڑی عزت دی۔ یہاں پر جب امریکہ کے جیسے معاملات نظر آ رہے ہیں کہ وہ پیچھے اسٹیپ بیک ہوتا چلا جائے گا، تو یہاں پر پھر اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ انقلاب اسلامی رہ جاتی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تشیع کی طرف دروازے کھلیں گے، جو معاملات ہیں، جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اس کا اثر باطل ہوگا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر حق اور باطل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی اور اس کے اوپر جھاگ کی مثال ہے۔ جھاگ نظر بہت آتی ہے لیکن اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ حق اس جھاگ کے نیچے چھپے ہوئے پانی کا نام ہے، جو جھاگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر نظر نہ آئے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پانی اپنی جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور جھاگ کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جو اس وقت منفی پروپیگنڈے ہیں، یہ منفی پروپیگنڈے دم توڑ جائیں گے، اس لیے کہ جو منفی پروپیگنڈے ہیں ان کی بنیاد جھوٹ پر قائم ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں، تشیع کی جب آپ بات کریں گے، اہل البیت کے مکتب کی بات کریں گے، تو اہل البیت کا مکتب
جھوٹے پروپیگنڈوں کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں پھیلا، بلکہ جھوٹے پروپیگنڈوں کے مقابلے میں اہل البیت کے مکتب نے ہمیشہ استقامت دکھائی، مقاومت کا مظاہرہ کیا، ریزسٹنس دکھائی۔ اس کے نتیجے میں حق جیسے جیسے لوگوں تک پہنچتا چلا گیا، وہ لوگ اہل حق سے آ کر ملتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سقیفہ سے اب تک آنے والے اس دور میں، اس 1400 سال کے عرصے میں تشیع ہر گزرتے دن کے ساتھ تقویت پائی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نشو نما ملی ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل باطل ہمیشہ ٹکڑوں میں اور کمزوریوں کا شکار ہو کر تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں موجودہ دور میں، یہ جو ہم 2000 کی سینچری سے گزر رہے ہیں، اگر آپ غور کریں افریقہ کے اندر مکتب اہل البیت کے اثر و نفوذ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیبیا کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مصر میں اس وقت بہت بڑی پریشانی لاحق ہے آل سعود کو اور تکفیریوں کو، کہ باوجود اس کے کہ حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ نظریہ کیسے اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور اسی بنیاد پر آپ نے شاید دیکھا ہو کہ سال پہلے جامعۃ الازہر میں مصر کے اندر تشیع کی بڑھتی ہوئی طاقت کو عنوان بنا کر 3 روزہ 4 روزہ کانفرنس کی گئی اور دنیا بھر سے مختلف اسکالرز کو بلایا گیا کہ اس پر غور و فکر کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے پھیلا؟ کیا یہ جھوٹے میڈیا وار کے ذریعے سے پھیلا؟ نہیں، یہ وہ پاکیزہ پانی ہے جو جہاں جہاں پہنچے گا پیاسے قلوب اور دلوں کو سیراب کرتا چلا جائے گا اور ان کو حق کی طرف موڑتا چلا جائے گا۔ اس حوالے سے گزرتے ہوئے ہر دن کے ساتھ حق کی بالادستی میں اور بول بالا ہونے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور باطل ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ ایک ذرا مثال ذہن میں رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ اگر 2006 میں جو حملہ اسرائیلیوں نے حزب اللہ پر کیا، اس حملے سے پہلے کے عرب دنیا کو ذرا دیکھیں، پوری دنیا میں امریکیوں کے کہنے پر عرب دنیا کے اندر بھی اور باقی دنیا میں بھی حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر مانا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا، دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا، اس لیے کہ امریکی ان کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے تھے، سعودی ان کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے تھے۔ لیکن 2006 کی اس مقاومت میں، 33 روزہ جنگ میں، جب ان حزب اللہی جوانوں نے اسرائیلیوں کو ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کر دیا، اسرائیلیوں کو شکست فاش ہوئی، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا وہی عرب دنیا ہے، وہ پوری عرب دنیا کے اندر حزب اللہ کو مجموعی طور پر عرب ہیروز کے طور پر اٹھایا گیا اور قبول کیا گیا۔ کس نے کیا؟ حکومتوں نے نہیں، عوام نے، ان تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی ایک عمر ہے، اور جیسے جیسے حقائق سامنے آتے ہیں پروپیگنڈے دم توڑتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی اس معاصر دنیا میں اس کی بہت ساری آپ کو مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ یقین رکھیں کہ آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی حق کھل کر سامنے آئے گا، باطل ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا، اور یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے انشاءاللہ تعالی دم توڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو کیا اس کو زمینہ سازی نہ کہیں کہ امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کی جو آمد کی تیاری ہے اس میں ہم تیزی دیکھ رہے ہیں، اور یہ زمینہ سازی ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہ خبر ہے کہ مطلب کہ آپ کے سامنے اس سچ کو اور حق کی آواز کو جو عوام تو لبیک کہہ ہی رہی تھی، حکمران ایک پنجرے میں پھنس گئے ہیں، ان کو قبول کرنا ہی پڑے گا یا وہ رخصت پر جائیں گے۔ کیا یہ ایک بہت بڑا زمینہ سازی ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں اور اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ رہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ ہر گزرنے والا دن پوری زمین کو، اہل زمین کو، مستضعفین کو، انسانوں کو اس دولت الہی، حکومت الہی کی طرف لے کر جا رہا ہے ہر گزرتا دن، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس الہی حکومت کے آثار کھل کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مستضعف قوموں کو آہستہ آہستہ عروج مل رہا ہے،
اور مستکبرین کی ذلت کا ایک ایک ورق کھل کر اہل دنیا کے سامنے نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر گزرتا دن کمزور انسانوں کی طاقت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے اور طاقتور ترین مستکبر قوتوں کے کمزوری کا نوید لے کر وہ دن طلوع ہو رہا ہے۔ اس لیے آج سے 10 سال پہلے اور آج کی دنیا میں آسمان زمین کا فرق ہے، 5 سال پہلے اور آج کی مسلمان دنیا میں آسمان زمین کا فرق ہے، 1 سال پہلے اور آج کی دنیا میں بہت بڑا فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ یہی فرق آنے والے دنوں میں کئی گنا بڑا ہو کر سامنے آئے گا۔ آنے والے دنوں میں آج کی دنیا مزید تبدیل ہوگی اور حق مزید طاقت کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، اپنی ہیبت کے ساتھ سر اٹھا کر لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتا چلا جائے گا، اور آج کی جو مستکبر طاقتیں ہیں وہ کمزور سے کمزور تر اور ضعیف سے ضعیف تر اور ذلیل سے ذلیل تر ہوتی چلی جائیں گی۔ آنے والا وقت اللہ کی حاکمیت کا وقت ہے، اور اللہ کی حاکمیت کے اس طلوع ہوتے ہوئے سورج کا نام امام مہدی آخر الزماں ہے۔ امام مہدی کی آمد کے لیے جو اس وقت زمینہ سازی ہو رہی ہے، اس پہ یقین رکھیں، میں نے شاید کسی پروگرام میں شاید پہلے کہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم کے 12ویں فرزند کو مہدی آخر الزماں کہتے ہیں اور شیعہ سنی سب کہتے ہیں۔ اب اس فرزند رسول کی آمد پر جو پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں، ان پیشگوئیوں کو اگر آپ مسلمان دنیا میں دیکھیں تو تمام کے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح دنیا میں آئیں گے اور حضرت مہدی آخر الزماں کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے کہ میں مطیع ہوں اور آپ امام ہیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ میرے رہنما ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح جب دنیا میں آئیں گے اور اس نعرے کے ساتھ آئیں گے تو اس وقت تمام عیسائی دنیا حضرت مسیح علیہ السلام کو سمجھ بھی رہی ہوگی، جان بھی رہی ہوگی۔ تو وہی مسیحی دنیا جو آج مسیحی ہے، حضرت عیسیٰ کی آمد اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور کلمہ قبول کر لے گی۔ یعنی اللہ نے اس طرح کا انتظام کیا ہوا ہے کہ آج کی مستضعف دنیا، چاہے وہ مسلمان دنیا ہو یا مسیحی دنیا ہو، وہ سب کے سب مستکبرین کے مقابلے میں یکجا، یک آواز اور متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور یوں اللہ کی حکومت اور حاکمیت قائم ہو جائے گی۔ اسی کے لیے اس وقت زمینہ سازی ہو رہی ہے، اسی کے لیے میدان آہستہ آہستہ ہموار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں 2 پوائنٹس کو اور شامل کروں گا۔ جس طرح سے امام خمینی نے اس وقت فرمایا جس وقت 2 سپر پاورز آمنے سامنے تھی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے وہ سوویت یونین بکھر جائے گا۔ آپ نے جو ایک عارفانہ خطوط کہلاتا ہے جو کہ گورباچوف کو بھیجا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے کہا بھی کہ بہت جلد جو ہے وہ روس جو ہے وہ بکھرنے والا ہے، سوویت یونین بکھرنے والا ہے، اور دنیا نے سامنے دیکھا کہ وہ بکھر گیا، کس طرح سے بکھرا، وہ سب کے سامنے ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، الاسلامیہ کا نعرہ جو آپ نے بلند کیا اس وقت، ایک ایسی وقت میں جب گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، روشنی کی وہ کرن دکھائی، اور اب الحمدللہ وہ ایک کرن نہیں ہے بلکہ وہ الاؤ بن کر جل رہا ہے، پوری دنیا کو اپنی طرف لوگوں کی توجہات کو مبذول کر رہا ہے۔ ان کے رحلت کر جانے کے بعد رہبر نے ابھی فرمایا کہ غاصب ریاست جو ہے جو فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے وہ اپنی 25 سال نہیں دیکھے گی، اور اس کا کاؤنٹ ڈاؤن انہوں نے کہا کہ یہاں سے شروع ہے۔ اب شاید اس میں سے 20 سال یا 23 سال رہتے ہوں گے۔ یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے ہیں۔ عارف اس زمانے میں امام خمینی کے الفاظ میں ان پورے ہوئے، رہبر کا یہ فرمان سامنے رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جس نے اس کو بنایا، پروٹیکشن دی، جدید اسلحہ دیا، ایٹمی اسلحہ دیا، جو اس کو بیل آؤٹ کرتا ہے، خرچے اٹھاتا ہے، یہاں پر جا کر امریکہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں وہ، اور حائفہ کی پورٹ چائنا کو دے دیتے ہیں۔ مائک پومپیو غضبناک ہو کر پہنچتے ہیں۔ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے لات کہاں سے پڑنے والی ہے؟ آیا مقاومت کی طرف سے یا جنہوں نے بنایا تھا انہی کی طرف سے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ جو جن قوتوں نے اسرائیل کو اسرائیل بنایا، خود وہ اس وقت زوال کی طرف محو سفر ہیں، اور ان کے زوال کی داستانوں کو آج زندہ قومیں سمجھ رہی ہیں۔
اسرائیل کو بھی یہ معلوم ہے کہ مغربی ریاستیں اور مغربی دنیا کے اندر جو کھوکھلا نظام ہے اس نظام کو شکست ہونی ہے. اس لیے اسرائیل کے اندر بھی جو آپ کو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ تبدیلیاں اس بات کا پیش خیمہ ہیں. ان کو خوف مسلمانوں سے ہے, ان کو خوف مہدی آخر الزماں کے ظہور سے ہے, اس اعتبار سے وہ بھی پریشان ہیں. لہٰذا ہمیں اس پورے سیناریو میں ان تمام ممالک کی آئیڈیالوجی کو بھی, ان کی طاقت کو بھی اور ان کی اس وقت جو ان کا سٹیٹس ہے ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. اس بات پر آپ مطمئن رہیں کہ جو پیشگوئی امام خمینی نے کی تھی, کہا تھا, فرمایا تھا کہ میں کمیونزم کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز میوزیم میں سن رہا ہوں. میوزیم میں, تاریخ کے میوزیم کا حصہ ہے وہ. اور اس وقت ابھی گورباچوف موجود تھا اور متحدہ سوویت یونین کی پوری ریاست موجود تھی, اور زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال کے عرصے میں وہ سب کچھ ہوا جو امام خمینی نے کہا تھا. آج رہبر معظم کی 2 پیشگوئیاں بڑی اہم ہیں. ایک پیشگوئی ہے اسرائیل کے خاتمے کے حوالے سے کہ اسرائیلیوں نے جب کہا کہ اگلے 25 سالوں میں اسلامی جمہوریہ ختم ہو جائے گا, تو اس کے جواب میں امام خامنہئی نے یہ فرمایا تھا کہ ان 25 سالوں سے پہلے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے اور تمہاری داستان تک بھی ختم ہو جائے گی. اور وہ سلسلہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسرائیلی جو ایک زمانے میں نعرہ لگا رہے تھے کہ نہر سویز سے لے کر دریائے اردن اور مصر تک یہ سارے کا سارا علاقہ ہمارا ہے, نیل سے فرات تک, تو وہ آج اپنے ارد گرد دیواریں بنا کر خود من حیث القوم زندہ نشیں ہونے پر مجبور ہیں. یعنی وہ سکڑتا جا رہا ہے اسرائیل خود. یہ اس پیشگوئی کی ایک عملی شکل ہے جو ہمارے سامنے ہے. دوسری جو پیشگوئی انہوں نے فرمائی ہے وہ امریکہ کے حوالے سے, امریکی سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے اسی سرمایہ دارانہ نظام میں ڈوب کر ختم ہو جائیں گے. ان کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے. فرمایا کہ جب ٹائٹینک کا جہاز بنایا گیا تو اس کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا, تبلیغات کی گئی کہ یہ بہت بڑا جہاز ہے, اور اس کو جب سمندروں میں دھکیل دیا گیا تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اس نظام کے ساتھ سمندر کے پانیوں میں ڈوب گیا. اسی طرح سے آج کا امریکی نظام کا ٹائٹینک بھی اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے ساتھ ڈوبنے والا ہے. تو یہ جو پیشگوئیاں ہیں یہ عنقریب انشاءاللہ تعالی پوری ہوں گی, اور یہ سرمایہ دارانہ نظام اپنی موت آپ مرے گا, اور تاریخ لکھے گی یہ کہ ہاں کوئی مرد قلندر آیا تھا جس نے اس طرح کی پیشگوئی کی تھی, اور اس کی پیشگوئی 100% درست ثابت ہوئی. بالکل صحیح. قبلہ پروگرام جب اپنے منطقی انجام کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے, تقریباً ہمارے پاس 12-14 منٹ رہ گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں ہندوستان اور چین کے معاملے کی طرف. سکم کے اوپر اس نے دکھایا, لداخ کے اوپر آنکھیں دکھا رہا ہے مسلسل. کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے والے پروگرام میں بھی ہماری اس کے اوپر بات ہوئی تھی, اب تھوڑی سی اور جو ہے وہ اپڈیٹ اس میں ہو جانی چاہیے. قبلہ کیا اپڈیٹس ہیں اس وقت؟ چائنا کے ارادے ہندوستان کے حوالے سے ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہندوستان اور چائنا میں ماہیتاً فرق ہے. ہندوستانی قوم کی نفسیات اور ہے اور چائنیز قوم کی نفسیات اور ہے. چائنیز سخت جان بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, عالمی بساط میں سیاست کو ہندوستانیوں کی نسبت بہت اچھے انداز میں سمجھتے بھی ہیں, اور ساتھ میں اس وقت معیشت کے حوالے سے بھی اور فوجی حوالے سے بھی ایک سپر پاور بننے کی طرف تو وہ تیزی سے جا رہے ہیں, اور بعض میدانوں میں وہ اس وقت سپر پاور ہیں بھی. انڈینز اس کے مقابلے میں کچھ نہیں بیچتے, وہ بہت ہی کمزور قوم ہے. اسی طرح سے انڈیا کے اندر جس طرح کی افراتفری, نسل پرستی, جبر اور آزادی کی تحریکیں موجود ہیں, وہ تحریکیں خود انڈین نظام حکومت کو اور ریاست کو کمزوری کی طرف روز لے کر جا رہی ہیں, یہ تحریکیں اور یہ کمزوریاں. ایسی صورتحال میں انڈیا کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا
کہ براہ راست چائنیز کے ساتھ کسی طرح کی جنگ میں وہ انوالو ہو، اور دوسری طرف چائنا بھی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ انڈین چائنیز ٹیریٹری کے اندر کسی بھی صورت میں ذرہ برابر مداخلت کریں، چونکہ وہ ان کی اپنی جو ایگو ہے اس کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی سی چیز پر چائنیز کا جو رد عمل تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اس بڑے رد عمل کی وجہ سے انڈینز کو یہ احساس ہوا کہ ہم کوئی غلطی کریں گے تو اس کی قیمت بہت زیادہ چکانی پڑے گی۔ اور دوسری طرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چائنیز اپنی معیشت کی پالیسی کے ساتھ پوری دنیا پر حکمران بننے جا رہے ہیں۔ چائنا نے یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یا سمندری رستوں کے حوالے سے جو انہوں نے منصوبے تشکیل دیے ہوئے ہیں، ان تمام منصوبوں کو اگر آپ دیکھیں تو چائنا کے پوری دنیا میں پھیلنے کا اور قبضے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ اسلحے کی نمائش نہیں ہے، وہ گرم اسلحے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ معیشت کی طاقت ہے۔ لہٰذا معیشت کی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے جہاں گرم جنگ کی ضرورت پڑے گی وہاں پر وہ کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن ان کا فوکس معیشت کی طاقت پر ہے۔ اس وقت ان کی پوری توجہ اس پر ہے، لہٰذا وہ اس وقت حتیٰ دشمن ترین ممالک کے اندر بھی اپنی معیشت کی طاقت کے ذریعے سے اپنا اثر و رسوخ تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں۔ اس میں رشیا بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، جاپان بھی شامل ہے، مغربی دنیا کے یورپین ممالک بھی شامل ہیں، ہمارے اپنے خطے کے ممالک بھی اس میں شامل ہیں، جس میں ایک انڈیا ہے۔ لہٰذا میں اس کو چائنیز جو خارجہ پالیسی ہے اس کے تناظر میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنیز کبھی بھی ابتدائی طور پر جنگ کی پالیسی اختیار نہیں کریں گے، وہ چھوٹی موٹی اس طرح کی صورتحال میں جھڑپوں میں اپنی طاقت بھرپور شو کریں گے اور مد مقابل کو سمجھائیں گے کہ اگر تم نے کوئی جارحیت کی تو اس کا جواب بہت سخت آئے گا، لیکن خود جارحانہ انداز میں دیگر ممالک کی طرف وہ کبھی بھی اس طرح سے قدم نہیں اٹھائیں گے، بلکہ وہ اپنی معاشی پالیسی کے ساتھ دوسرے ممالک کو اپنے گھیرے میں اور اپنے قبضے میں لینے کی پالیسی پر گامزن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر میں ہندوستان کی اس سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مودی حکومت سے پہلے ہندوستان کرتا ہوا چلا آیا، لیبرلزم آپ ان کا سامنے رکھ لیں، ان کا ایک جمہوریت سامنے رکھ لیں، ان کے سیاستدانوں کی زیرک ہونا سامنے رکھ لیں، میں اس ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جس پر آج جو ہے وہ نریندر مودی جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اگر اس کو تشبیہ دی جائے، یوں کہا جائے کہ ہندوستان پر داعش کی حکومت ہے، ابو بکر بغدادی حکومت کر رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہی اوصاف کا مالک، وہی اسی طرح سے خوخار ایک نظریہ رکھنے والے، ایک RSS سے تربیت یافتہ، انہوں نے صرف یہاں پر قبلہ میں جو پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک مسلمانوں کے خلاف جو NRC لائے، CAA لائے، یہ اپنی جگہ ہے، اس سے بڑھ کے جو انہوں نے کام کیا، انہوں نے توہین مذہب کا کام کیا، اسلام کے اوپر حملے کیے، پیغمبر اعظم کے اوپر حملے کیے، انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کیا، صرف اسلام کے پیروکاروں تک بات نہیں رکی، یہ چیزیں کر چکے ہیں۔ اور یہ سارا جو کچھ بھی کیا انہوں نے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے یہ سوچ کر کہ وہ ان کے کندھے کے اوپر تھپکی دے رہے ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے، یہ کرتے چلے گئے۔ اب جب امریکہ خود اپنی ہیجمونی کھو رہا ہے اور کھو چکا ہے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہے، تو یہاں پر جب مسلمان اقوام کا غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گی یہ مودی کی پالیسیز، آپ کیا دیکھتے ہیں کتنے کروڑ لوگ ہندوستان کے باہر نوکریاں کرتے ہیں، وہ بیچارے اس میں سے بعض ایسے نہیں ہیں، مگر پالیسی ملک کے اوپر ہے، وہ تھوپی جائے گی کہ مودی حکومت نے توہین اسلام کی، پیغمبر اعظم کے اوپر حملے کیے، اسلام کی تاریخ پہ حملے کیے، جو ہے وہ بڑی شخصیات اسلام کی جو ہے اس کے اوپر حملے کیے۔ اس کا جواب جو مسلمان اقوام کی طرف سے آئے گا، اس حوالے سے آپ ہندوستان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے خود فرق بتا دیا کہ جب آپ مودی کی حکومت کو دیکھیں گے اور سابقہ حکومتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک بنیادی فرق دونوں کے درمیان محسوس ہوگا۔ بالکل انصاف سے بات کرنی چاہیے۔ سب سے بنیادی فرق یہ ہے
کہ مودی کی حکومت جس ٹیم کے ہاتھ میں ہے، جس پارٹی کے ہاتھ میں ہے، اس پارٹی کی بنیاد اور اساس آر ایس ایس ہے. آر ایس ایس اور آئی ایس ایس میں فکری حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں، یہ وہی ہے. بدترین شدت پسند مذہبی ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے آئی ایس ایس بدترین شدت پسند مذہبی تھے. فرق یہ ہے کہ وہ کلمے کی پشت پہ چھپے ہوئے تھے، یہ جو ہے ہندو دھرم کے نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اہداف دونوں کے ایک ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آر ایس ایس کا مقصد صرف مسلمان نہیں ہے. آر ایس ایس کا ہدف صرف مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہے، وہ ہر ہندوازم کے علاوہ دیگر ہر مذہب کے خلاف ہیں. لہٰذا ان کی قانون سازی بھی تمام مذاہب کے خلاف ہے، ان کے عملی اقدامات بھی تمام مذاہب کے خلاف ہیں. ہاں، فرنٹ لائن پہ اسلام ان کے سامنے ہے، فرنٹ لائن پہ مسلمان ان کے سامنے ہیں. اس وقت وہ مسلمانوں کے خلاف وہی حرکت کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف آئی ایس ایس نے شروع کی تھی عراق اور سیریا کے اندر. اس بنیاد پر آر ایس ایس کا جو کام ہے انڈیا کے اندر، وہ مسلمانوں کی نسل کشی اور مسلمان یا اسلامی آثار کو مٹانا ہے. اس کی زندہ مثال گجرات ہے. اس لیے اگر مودی کے بارے میں آپ انڈیا میں دیکھیں تو اس کو گجرات کا قصائی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بے شمار مسلمانوں کو قتل کرنے کا سبب مودی ہے اور مودی کی سوچ اور اس کی فکر ہے. اس زمانے کی اگر اس کی تقریروں کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر موجود سپاہ صحابہ کے وہ نواز جنگوی اور اعظم طارق کی زبان اور مودی کی گجرات میں زبان، دونوں میں مکمل طور پر مشابہت ہے، دونوں میں کسی طرح کا فرق نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ دونوں کی روحیں ایک ہی ہیں پیچھے سے. یہ کیفیت وہاں پر بھی تھی، یہ کیفیت یہاں پر پاکستان میں بھی تھی. اس بنیاد پر اگر کشمیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ مودی حکومت نے وہاں کے مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے تو یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے. اگر آپ اس وقت بہار میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان آبادیوں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ آبادیوں کو جلایا جا رہا ہے، گھروں کو جلایا جا رہا ہے، عبادت گاہوں کو جلایا جا رہا ہے. جہاں پر کوئی مسلمان نظر آئے اس کو بدترین انداز میں ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا کر اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے قتل کیا جا رہا ہے. تو یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے جو شدت پسندانہ فکر سپاہ صحابہ میں اور آر ایس ایس میں یا آئی ایس ایس میں آپ کو مشترک نظر آتی ہے. اس بنیاد پر پیچھے سے لہذا آپ یہ یقین جانیے کہ اس طرح کی شدت پسندانہ فکر کو عام جمہور یعنی عام انسان قبول نہیں کرتا. جب تک ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے ممکن ہے یہ لوگوں کو جذباتی کر کے اس جذباتی کیفیت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو واجب القتل قرار دیں اور لوگوں کو ماریں. لیکن آخر کب تک وقت آئے گا ان کی اس فکر کو شکست ہوگی اور عام عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، چاہے وہ ہندوستانی عوام ہو یا کشمیر کی عوام ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس سوچ کو شکست ہو کر رہے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی لائن تھرو نہیں ہو رہی. قبلہ بالکل ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ اور رہ گئے ہیں اور ہم نے پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. پاکستان کے اندر کورونا کا رونا تو چل ہی رہا ہے. اسٹیل مل والا معاملہ آپ کے سامنے، بے روزگاری، بہت سارے کاروبار بند، اور جب تک مسائل حل نہیں ہوتے بے روزگار آلریڈی تھے اس میں اور شدت آ گئی. اسٹیل مل کے اوپر بھی یہ سب معاملہ ہے. کدھر جا رہے ہیں ہم بحیثیت مجموعی قوم، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹائم زیادہ چاہیے تھا مگر صرف 2 منٹ ہے. میں معذرت چاہوں گا. اس کا مختصراً کوئی کیا؟ دیکھیے مختصراً میں عرض کروں نا تو پاکستان اس کینسر زدہ مریض کی حیثیت رکھتا ہے جو ماضی میں مختلف ڈاکٹروں کے علاج معالجے کے ذریعے سے اس کا مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی
تو ہر ڈاکٹر نے اپنی فیس لی اور اس مریض کو موت کی طرف دھکیلا ہے۔ پاکستان کی معیشت ایک ایسی معیشت ہے، اس اعتبار سے اگر آپ سٹیل مل کی مثال لیں یا شوگر کے حوالے سے جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس کی مثال لیں یا گندم کی مثال لیں، یہ جو مختلف مافیاز اور مختلف لوگ پاکستان کو ماضی میں لوٹتے رہے ہیں، اس کا ازالہ ایک دن میں، 2 دن میں، 1 سال میں، 2 سال میں ممکن نہیں ہے۔ یہ جو پورا نظام ہے، یہ نظام کینسر کی بیماری کا شکار ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، خون بہانے کی ضرورت ہے، جو گندا زخم ہے اس کو کاٹ کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی مجھے عمران خان کی حکومت میں اس طرح سے سرجری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ توقع یہ رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ ایسی کوئی صورت بنے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس سرجری کے بغیر پاکستانی معیشت کو دوبارہ استحکام بخشنا آسان نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بہترین جو امور تھے اس میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے ناظرین کو بھی اپڈیٹ کیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ امین شہیدی صاحب کو تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے اوپر ہم نے بات کی۔ ہمارا پنچ لائن بھی یہی ہوتی ہے کہ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو اپڈیٹ کرے۔ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کے پنجے خونی آشام پنجوں سے مسلم دنیا جو ہے وہ رفتہ رفتہ نجات حاصل کر رہی ہے۔ جہاں جہاں پر بھی جس سیکٹر کے اندر تبدیلیاں تھیں ان کو ہم نے اپڈیٹ کیا، اور انشاءاللہ اس بیداری کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ اپڈیٹ رکھیں گے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔